बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। गुड मॉर्निंग लाहौरियो, और मदीहा अल्मास खान आपके साथ है। और आज के इस मॉर्निंग शो में हमेशा की तरह आ चुके जुमातुल मुबारक का दिन भी है, तो आप सबको जुमा मुबारक। और जुमा मुबारक के दिन आज की हमेशा की तरह अच्छी बात ये है जी कि कहते हैं कि झुककर इंसान जो है वो बड़े से बड़ा पहाड़ जो है वो भी सर कर लेता है, लेकिन अगर उसमें अकड़ आ जाती है तो एक छोटे से छोटा जो टीला होता है उसको भी आप सर नहीं कर सकते। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अपने आप में थोड़ी-सी आजिज़ी लेके आइए, थोड़ा-सा झुकाव लेके आइए। ये झुकाव जो है ये हमेशा आप में पॉज़िटिव चेंजेस लेके आता है, और जो जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, फिर वो पॉज़िटिव वेव्स जो हैं हम में से जो निकलती हैं, वो ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुँचना शुरू हो जाती हैं, और फिर दूसरों से भी पॉज़िटिव वेव्स जो हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि झुकना जो है बेसिकली वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ख़राब होती है, डैमेज होती है उससे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, और आजिज़ी जो है दूसरों से प्यार से, मोहब्बत से, किसी की गलती को आप नज़रअंदाज करते हैं, किसी से अगर कुछ हो जाता है तो उसको अगर आप वक्ती तौर पे इग्नोर कर देते हैं और प्यार से उसको डील करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप में आजिज़ी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो उसको हरगिज़ आप अपनी उस पे किसी को अटैक ना करने दें, ना ही उसको डैमेज होने दें, ये आपका राइट है। लेकिन थोड़ा-सा अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में झुकाव लेके आइए, क्योंकि आपने देखा होगा जो मगरूर लोग होते हैं, तकब्बुर करते हैं, वक्ती तौर पे तो शायद उनसे सभी डरते हों, सब यही शो कराते हों कि नहीं भाई हम आपके सामने कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा, वो जो मगरूर, अपने आप में तकब्बुर जिसमें होता है, तकब्बुर पसंद शख्स होता है, वह जैसे ही उस महफ़िल से उठ के जाता है तो उसके जाने के फ़ौरन बाद उसकी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। हर कोई उसको डिसलाइक करता है। हाँ, डर के मारे, खौफ के मारे शायद वो आपकी इज़्ज़त करे, लेकिन आपके जाने के बाद, आपकी गैर मौजूदगी में कभी आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करेगा। सो अपने आप में आजिज़ी लेके आइए, यही थी आज की अच्छी बात। और अब हम बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना है, रिमझिम हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी-ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आई है। तो मौसम का मज़ीद अहवाल हम मोहम्मद उवैस से जानते हैं। उवैस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। उवैस, कैसा है वेदर, और मज़ीद कैसा रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में? और शहर में गुज़श्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिश की वजह से जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है, और गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ गई है। अगर अभी के दर्जा हरारत की बात करें तो अभी का जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का मकान है। अगर हम हवा में नमी की तनासब की बात करें तो हवा में जो नमी का तनासब इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 66% है, और हवाएँ जो है वो 6 किलोमीटर की रफ्तार से जो है ना सफ़र कर रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें लाहौर शहर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अवैस मौसम का अहवाल हमें बताने के लिए। और अभी हम आएँगे हमेशा की तरह करेंसी रेट्स की तरफ। तो करेंसी रेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जी यूएस डॉलर की। तो यूएस डॉलर जो है 309 रुपए में तक पहुँच चुका है इस वक्त। यूरो जो है वो 328 है। ब्रिटिश पाउंड जो है वो 389 है। यूएई दिरहम जो है 83.9 बताया जा रहा है, जबकि सऊदी रियाल की हम बात करें तो 81.9 है। कुवैती दिनार जो है 932.2 पर पहुंच चुका है। और कैनेडियन डॉलर जो है 225 रुपये का है इस वक्त। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 201 रुपये का है। और ओमानी रियाल ये है जी 744.58 पे पहुंच चुका है। वेजिटेबल रेट्स आपको बताएंगे इस वक्त। जो ख़वातीन जितने भी लोग हमारा मॉर्निंग शो देख रहे हैं, खीरा टॉप ऑफ द लिस्ट है जो कि 74 रुपये किलो है मार्केट में इस वक्त। आलू 67, सब्ज मिर्च 60, प्याज 50, पालक 35, गाजर 60, टमाटर 32, गोभी 30, करेला 85 रुपए फी किलो है जी। और फ्रूट्स रेट्स आपको भी बताएंगे। सेब टॉप ऑफ द लिस्ट है 335, खजूर जो है वो 465 है। तरबूज 35 रुपये हो चुका है, 5 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि फालसा जो है 210 रुपये किलो हो चुका है। केला 380 रुपये दर्जन है। पपीता 230 रुपये किलो में इस वक्त बिक रहा है। और खरबूजा जो है 100 रुपये किलो है। लिहाजा खरबूजा जो है वो खूब खाइए, गर्मियों का फल है। अब जी आपको ब्रायलर रेट के बारे में बताएं तो ब्रायलर जिंदा जो है वो 386 रुपये किलो है। और जो ब्रायलर गोश्त है वो 579 रुपये तक पहुंच चुका है। और अंडे फार्मी जो है 270 रुपये फी दर्जन में इस वक्त फरोख्त हो रहे हैं मार्केट में। और जो टॉप स्टोरीज है हमारी उनकी तरफ आए। और अभी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी हमारे पास। शादी की से रिलेटेड एक स्टोरी है जी। शादी से फरार की कोशिश, और दुल्हन जो है 20 किलोमीटर से दूल्हे को अपने घसीट के ले आई। उसने कहा कि जाना कहीं नहीं है, आप कमिटमेंट किया तो इसको पूरा करोगे तुम। भारत ने शादी की तकरीब छोड़कर फरार होने वाले दूल्हे को दुल्हन पकड़कर वापस ले आई।
اور بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بریلی شہر میں ہونے والی شادی کی ایک تقریب میں جب بارات پہنچی، سبھی باراتی بھی پہنچ گئے، سب مہمان پہنچ گئے، لیکن دلہا جو ہے وہ غائب تھا. اور رپورٹس کے اکارڈنگ دلہن کے فون کرنے پر دلہا نے کہا کہ وہ دوسرے شہر اپنی ماں کو لینے جا رہا ہے. تو دلہن جو ہے سنتے ہی اس نے کوئی وقت نہیں ضائع کیا، فوراً اس نے دوڑ لگائی، وہاں پر پہنچی، دلہے کو پکڑا اور پھر 20 کلومیٹر دور سے دلہے کو گھسیٹتی ہوئی تقریب میں لائی اور وہاں پر اس نے شادی کی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1.5 سال سے ان کی دوستی چل رہی تھی اور جب دوستی کی ہے، کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو پورا تو کرنا ہی ہے، لہٰذا اس نے بھاگنے نہیں دیا، اس نے کہا ادھر آؤ اور شادی کرو. اچھا جی، اب آپ کو بتائیں گے آسٹریلیا میں ایک دیو ہیکل مشروم جو ہے اس کی افزائش ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی مشروم ہے کہ اس میں بچہ بھی ایزیلی جو ہے وہ لیٹ سکتا ہے. اتنے بڑے سائز کی ہے یہ، تقریباً ایک کہا جا رہا ہے کہ لیکن یہ جو مشروم ہے یہ کھانے سے منع کیا گیا ہے ماہرین کی جانب سے، کیونکہ یہ کھانے سے پیٹ کے امراض جو ہے وہ پھیل سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. اور یہ جو مشرومز اس وقت آپ کو دکھائی جا رہی ہے لاہور رنگ کی اسکرین پر، انہیں عام طور پر بلو ٹیلز بھی کہا جاتا ہے، حیاتیاتی نام سے مشہور ہے جی. اگرچہ ان کی افزائش عام نہیں ہے لیکن چند برس سے برسات کے بعد یہ اگنے میں اس میں تیزی جو ہے اضافہ دیکھا گیا ہے. اور خوردرو پودا ہے یہ، خوردرو پودے کے طور پر خود ہی یہ پھوٹ جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے. مقامی افراد جو ہیں انہوں نے پہلے جب دیکھا تو کافی پریشان ہوئے کہ اتنی بڑی مشروم، اور کہا جا رہا ہے کہ 1 میٹر تک وسیع مشروم ہوتی ہے یہ. آسٹریلیا میں اس وقت موسم خزاں اور بارشوں کی بھرمار ہے اور اس کے بعد جو مٹی کا درجہ حرارت ہے وہ بھی سرد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ مشروم جو ہے یہ زمین سے پھوٹتی ہے. اور اس کا سائز اور اس کے کلرز جو ہے آپ اس وقت لاہور رنگ کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور ایک بڑی اچھی سٹوری ہے، کینسر جو ہے جیسے کہ میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی اور کافی یہ تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج بھی ممکن ہے. اور کینسر سے شفا یاب ہونے والے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ ہماری سٹوری ہے کہ انہوں نے کیلوں والا تختہ، جی آپ دیکھ سکتے ہیں کیل لگے ہوئے اس تختے کے اوپر، اور 12 گھنٹے تک کھڑے رہ کر انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جو کینسر کا پیشنٹ ہے جو کہ ریکور ہوتا ہے، ریکوری کے بعد ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ ویکنیس آ جاتی ہے، کچھ اپنے نارمل لائف کی طرف آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ جا سکتے ہیں. آپ امیون سسٹم جو آپ اپنا اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ سارا آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کے اندر اگر مضبوطی ہے، آپ اگر واقعی اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں تو ہر بیماری کو آپ کور کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک. گڈ مارننگ لاہور. ابھی بات کریں گے آپ کی ہیلتھ اور فٹنس کی. تو ہیلتھ اور فٹنس میں ہم بات کریں گے کہ روزانہ ہمیں اپنی روٹین میں کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے، بلکہ ایکسرسائز کرنی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تھوڑا سا ٹائم نکالیے، اپنے آپ کو وقت دیجیے. اپنے آپ کو وقت دینا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کے لیے جینے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو جینا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آؤٹنگ کریں، آپ شاپنگ کریں، آپ ہوٹلنگ کریں. یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے، یہ بھی ایک اپنے آپ سے پیار کرنے کا ایک سب سے بڑی میرے خیال سے نشانی ہے. اور ڈیلی روٹین میں ہمیں کتنا ٹائم نکالنا چاہیے اپنے لیے ورزش کرنے کے لیے. اور ورزش کرنا جو ہے کتنا ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے، کتنا ہم خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں. نہ صرف ہمیں اسمارٹ نظر آنا ہے، خوبصورت سلم نظر آنا ہے. ضروری نہیں کہ ایکسرسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ ریڈیوس کریں، کچھ اس طرح کی ایکسرسائز کریں، آپ بہت پتلے ہو جائیں. پتلے ہونا بھی چاہیے، آپ کو اپنی ہائٹ کے اکارڈنگ ہی اپنے ویٹ کو رکھنا چاہیے، مینٹین کرنا چاہیے. بٹ جو فٹنس ہے اس کو مد نظر رکھنا، اس کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں اپنی روٹین میں کتنا ٹائم نکالنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ پانی جو ہے، گرمی چونکہ آ گئی ہے، موسم ایسا ہے، اب بارشیں بھی شروع ہونے والی ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن ہماری باڈی میں ہو جاتی ہے. ہم جب مصروف ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں، پانی نہیں پاتے ہیں، تو اس کے کیا منفی اثرات ہماری باڈی پہ رونما ہوتے ہیں، یہ ہم جانیں گے. جی ہمارے ساتھ حافظ خالد ملک صاحب ہیں، آپ فٹنس ایکسپرٹ ہیں. گڈ مارننگ. شکریہ میم. ویری گڈ مارننگ. آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا فٹ رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے آپ کو. ابھی میک اپ روم میں دیکھ رہی تھی جب آپ آئے اور آپ کو میں نے دیکھا. ہم لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر ہمارا ٹائم جو ہے آفس میں گزرتا ہے. آفس سے جب ہم تھکے ہوئے جو جاتے ہیں گھر، ہم نے کھانا کھایا، تھوڑا سا ٹی وی دیکھا، لیٹ گئے، یا زیادہ سے زیادہ کیا کیا گھر کے جو ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کر لیے. کیا ایکسرسائز جو ہے ہمارے یہاں کیوں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم نے صرف پتلے ہونے کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے، جم کرنا ہے؟ کیا صرف اس کا یہی ایک مقصد ہے؟ ذرا اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرپورشن از کالڈ بیوٹی. تناسب خوبصورتی کہلاتی ہے. جی. آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہیں، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، آپ کی باڈی کا تناسب ہونا ضروری ہے. آپ کی خوبصورتی ہی کمپلیٹ تب ہوگی جب آپ کی باڈی بیلنسڈ ہوگی. فار ایگزامپل آپ کتنے ہی خوبصورت لڑکیاں کیوں نہ دیکھ لیں، ان کی ٹمی نکلی ہوئی ہے، ہپس نکلی ہوئی ہیں، تو وہ کبھی بھی بیوٹیفل نہیں لگیں گی.
جیسے بوائز کا بھی یہی ایشو ہے. آج کل کامن پرابلم ہے یہ ہمارا. دیکھیں اسمارٹنیس جو ہے, فٹ رہنا جو ہے, یہ ابھی ایک لائف سٹائل بن چکا ہے. جب تک آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تب تک ہم فٹ, خوبصورت, ہینڈسم کبھی بھی نہیں لگیں گے. اس کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. دیکھیے وداؤٹ ایکسرسائز آپ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم مرضی سے اٹھیں, مرضی سے سوئیں, مرضی سے کھائیں اور ہم گلوئنگ اور خوبصورت نظر آئیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. نیڈ بھی جی بالکل ڈیفینیٹ. آپ کی سلیپ جو ہے وہ ڈیپ ہونی چاہیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, آپ کی اورل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد پھر ہی آپ سلم سمارٹ اور فٹ رہ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں مدیحہ, آپ دیکھیں 23 گھنٹے ہم نوکری کرتے ہیں, 1 گھنٹہ کیا ہماری ذات کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس؟ اگر 1 گھنٹہ ہمارے پاس خود کے لیے نہیں ہے تو وہ 23 گھنٹے بھی بیکار ہیں ہمارے. دیکھیں سیلف لو, انسان کو سیلف لور ہونا چاہیے. اگر آپ سیلف لور نہیں ہیں تو اٹ مینس کہ دیکھیں آپ خود سے محبت کریں گے تو کسی سے اوروں سے محبت کریں گے نا, اپنی فیملی سے. تو جب آپ فٹ رہیں گے, آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کا برین بھی پراپر فنکشن کرے گا. جب برین پراپر فنکشن کرے گا آپ کی باڈی بھی پراپر رسپانس کرے گی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیند بھی بہت ضروری ہے, لیکن نیند جو ہے وہ آپ 8 گھنٹے کی جو لے لیتے ہیں, 6 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہوتی ہے. 6 گھنٹے کی نیند بھی کافی انف ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ کا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ ہم نے صبح ہم بارہا سوچتے ہیں کہ چلیں اب ہم نے صبح سے کل سے نا مارننگ واک کا کرنا ہے جی اسٹارٹ. اچھا وہ پھر کل نہیں آتی پتہ؟ ہاں, اور الارم لگایا, وہ جو صبح آتی ہے, اچھا ٹھیک ہے یار 2 منٹ اور. اچھا موسٹلی ہم سوچتے ہیں ہم منڈے سے اسٹارٹ کریں گے, وہ منڈے آج تک نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں آج نہیں تو کبھی نہیں. تو آپ کیسے وہ منڈے لے کے آئے؟ آپ نے جو سوچا وہ کیا, اور پھر آپ کیسے ایکسپرٹ بھی بن گئے آپ؟ دیکھیے یہ فٹنس جو ہے نا یہ ایک جنون ہے, یہ شوق نہیں ہے. شوق سے نیکسٹ اسٹیج ہے. اچھا اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا پڑے گا. یہ صرف برین کی گیم ہے یہاں کی. صرف آپ یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. یو کین ڈو اٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ یو آر نیور لیٹ. آپ سٹارٹ کریں آج سے, منزل کی طرف 1 قدم بڑھائیں گے تو منزل آپ کے قریب آ جائے گی. اب آج شروع کریں گے ہی تو سفر کمپلیٹ ہوگا ہمارا. دیکھیں اس کے لیے بہت ساری سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آپ کو, لیکن ہیلتھ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اتنی خوبصورت چیز ہے, اللہ کا گفٹ ہمیں ملا ہوا ہے فری میں, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں, موبائل لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, کچھ بھی لیتے ہیں, سب سے پہلے ان کے کور لگواتے ہیں, پروٹیکٹر لگواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز ہم پیسوں کی بائی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہیلتھ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا خالد صاحب, یہ جو ایکسرسائز ہے اس کے کیا کوئی اسپیسیفک ٹائمنگز ہوتی ہیں, یا آپ کو اگر میں کہتی ہوں کہ رات کے اگر 12 بجے بھی آپ فری ہوئے ہیں تو 12 بجے بھی اگر آپ ایکسرسائز کرنا چاہیں, 1 گھنٹہ خود کو دینا چاہیں تو آپ؟ ہاں بڑی خوبصورت کوسچن آپ کا, یہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. دیکھیں ایکسرسائز 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, تاکہ آپ کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز رہے ہی نہ کہ میں بزی تھا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو نکل ہی سکتا ہے نا اپنے لیے, چاہے رات کو 12 بجے ہوں یا دن کے صبح 6 بجے ہوں, جب بھی فری ہوں آپ, جب بھی فری ہو ٹائم نکال لیں. لیکن بیسٹ ٹائم جو ہے وہ بیسکلی ہے صبح فجر کے بعد آپ اٹھے ہیں, ہم مارننگ اٹھے. دیکھیے جب ہم سورج کو جگائیں گے نا تو ہماری کامیابی یقینی ہے. جب سورج ہمیں جگائے گا تو ہم نے بیمار ہی ہونا نا پھر. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورج کو جگائیں. آپ صبح اٹھیں, مارننگ واک کریں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں, لائٹ سا فوڈ کھائیں, آپ فار ایور فٹ اینڈ ینگ رہیں گے. اگر آپ کو ڈائٹ میں کچھ کمی پیشی بھی ہو جاتی ہے تو آپ جسٹ 1 آور آپ نے واک کرنی. 1 گھنٹے کی واک آپ کو سارا دن ہلکا پھلکا, آپ کو بڑا اچھا انرجیٹک فیل ہوگا. اس میں آپ واک کریں. آپ کس طرح کی ایکسرسائزز کر کے, خاص طور پہ آج کل ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے, جنک فوڈ بہت زیادہ ہے, فاسٹ فوڈ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, پھر کوک مطلب ڈرنکس جو ہیں, یہ سافٹ ڈرنکس, ان کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. یہ تو ہم نے پینی ہی پینی ہے, لازمی پینی ہے. تو کس طرح ٹمی نکل آتا ہے, پیٹ, چاہے وہ لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, پیٹ ایک سب سے بڑی ہماری جو ہے نا وہ بیماری ہے, مسئلہ ہے. اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے جو آج گلوبل پرابلم بن چکی ہے, صرف ہماری زبان کے چسکے کی وجہ سے. 1 منٹ تک ہمارا نوالا 30 سیکنڈ ہمارے منہ میں گھومتا ہے, اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے ہمیں نہیں پتا, اور اس کے بعد اس کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہم 30 سیکنڈ کے 1 انچ کے نوالے کی خاطر ہم اپنی باڈی کے 6 فیٹ کی باڈی ہوتی ہے وہ خراب کر لیتے ہیں یار, اس کی خوبصورتی خراب کر لیتے ہیں ہم. اچھا جہاں تک بات ہے جنک فوڈ کی, تو میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے اس کے اوپر پوری بک لکھوں میں, یقین مانیں. آپ کو لکھنی چاہیے. میں پرسنلی جو ہے یہ فزی ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ کے جتنے بھی ڈرنکس ہیں, ایون جو مختلف کلر کے شربت آئے ہوئے ہیں, مختلف آپ کے جو آپ لوگ پیتے ہیں, یہ سب کے سب جو ہیں یہ آپ کی باڈی کے لیے سخت نقصان دہ ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اچھا ڈرنک اگر آپ نے پینا ہے اسپورٹس ڈرنک پینا ہے تو گھر میں بنائیے، آج کل موسم بڑا اچھا ہے، جسٹ لائک جس میں آپ واٹر میلن ہے اس کو تھوڑا بلینڈ کریں، اس کے اندر آپ جسٹ 1 ٹی اسپون لیمن ڈالیں، اور اگر آپ ٹیسٹ ڈیولپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو پنچ آف سالٹ ڈال لیں اس میں، یا پنچ آف شوگر ایڈٹ کر لیں، لیکن منٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں. وہ اتنا زبردست انرجیٹک آپ کا اسپورٹس ڈرنک بنتا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے، تو پیٹ کی ایکسرسائزز بیسک کیا ہو سکتی ہیں کہ ہم گھر میں رہ کے کون سی ایسی بیسک پیٹ کی ایکسرسائز میں کہتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی ملٹی وائٹامن کھا لیں، جتنے مرضی آپ میڈیسن کھا لیں، پیٹ کم نہیں ہوگا، پیٹ کم ایکسرسائز سے ہوگا. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ہمارے ہاسپٹلس ہیں، وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ آپ کو دوائیاں دیتے ہیں اور لیتی ہیں خواتین کہ وہاں سے دوائی لینی ہے، میں نے جی پتلے ہونا ہے. وہ وقتی طور پہ تو شاید آپ کی باڈی کو شرنک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ آپ میرے خیال سے زیادہ اچھے. جب وہ ویٹ باؤنس بیک ہوتا ہے نا تو تب آپ کی جو پہلی والی بیوٹی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو آپ گریجولی ویٹ کو نیچے لے کر آتے ہیں، جو آپ محنت کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے نیچے لے کر آتے ہیں، وہ ویٹ باؤنس بیک نہیں ہوتا. باؤنس بیک ہمیشہ وہ ویٹ ہوتا ہے جو ہم فیٹ برنر، مختلف چیزیں، شارٹ کٹ وے، کسی بھی چیز کا شارٹ کٹ وے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان ہے. تو شارٹ کٹ وے سے ہم گول تو اچیو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی شادی ہے، آپ نے کہیں ابراڈ جانا ہے، ہیلتھ ایشو ہے، سرجری ہے، ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ بھی مجھے 7 days میں آپ کا 3 kg 4 kg ویٹ کم کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے، لیکن آپ اس کو کنٹینیوسلی اس چیز پہ نہیں چل سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ منتھ میں جسٹ 1 مہینے میں 5 kg ویٹ کم کرتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. 1 مہینے میں آپ 5 kg ایکسرسائز کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے لیے مدیحہ ایک سب سے مشکل کام، کتنا ڈیلی آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. میں اس کے لیے سب سے مشکل کام بتانے لگا ہوں جو اسپیشلی گرلز کے لیے، اپنے منہ کو زپ لگانا ہے. بہت مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے. خواتین بیچاری وہ کھانے میں تو شاید زپ، بولنا زیادہ، اس میں زپ لگانا مشکل ہوتا ہے، کھانے میں ہم لگا سکتے ہیں. اچھا بولنے سے ویٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جو خواتین جب بھی آئیں گی نام بیچاری ضرور آئے گا. ہاں ہم لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ماشاء اللہ. تو ٹھیک ہے، خواتین کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ منہ پہ زپ لگانا سب کے لیے خواتین سے میری کوئی دشمنی. ڈیلی پھر آپ نے کہا کہ 1 month میں ہم ایکسرسائز کے ذریعے 5 kg ویٹ جو ہے ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگر آپ 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں تو صرف واک 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں، ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، آپ پراپر باڈی کا آپ کا واٹر ٹھیک رکھتے ہیں. دیکھیے پانی بھی آپ کی باڈی میں اٹ سیلف ویٹ ریڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے. ہم کریں گے. ہاں جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز سے ہی آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں، کیلوری کو برن کرتے ہیں، واک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برسک واک کرنی ہے. آپ ایک واک ہوتی ہے جیسے ہم ہلکا پھلکا ٹہل رہے ہوتے ہیں، مطلب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسمائل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ واک نہیں ہے. واک کا مطلب پھر واک ہے، جو برسک واک ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اچھا وائرل انفیکشن ہے، سب کے گلے خراب ہیں، کھانسی ہے، زکام ہے، ٹھیک ہے آپ بولیں پلیز، مجھے تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے. تو دیکھیے واک کا ایکسرسائز کا بیسٹ ٹائم جو ہے ویسے تو صبح مارننگ کا ہے، لیکن اگر آپ کو ٹائم نہ ملے تو کسی وقت بھی آپ واک یا ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایوننگ بھی میرے خیال سے بیسٹ ہے. ایوننگ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز سے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ کھایا ہو، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں ایکسرسائز یا واک کرتے ہیں، پھر ان کو وامٹ ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، طبیعت خراب اپسیٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، پانی کے ذریعے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پراپر اس کی ایک مقدار جو ہے لیتے ہیں، پیتے ہیں دن میں، تو اس سے بھی ہمارا ویٹ جو ہے آٹومیٹیکلی، فیٹس جو ہیں ہمارے ڈیفینیٹ. پانی بہت اچھا فیٹ کٹر ہے. پانی اگر آپ کی باڈی کا پورا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ویٹ کم کرنے میں، فیٹ کو لاس کرنے میں، فیٹ ریڈیوس کرنے میں. پانی اٹ سیلف جو ہے روم ٹمپریچر پی لیں. اچھا پانی صرف چلڈ نہیں ہونا چاہیے، باقی آپ پانی آپ اپنے مزاج کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں. آپ اچھا اس میں گرم پانی بھی کہا جاتا ہے کہ گرم پانی بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں آج کل ابراڈ میں کچھ کنٹری ایسے ہیں جہاں پہ صرف گرم پانی ہی پیا جاتا ہے، وہ لوگ سلم اینڈ سمارٹ ہیں. لیکن اگر آپ کو گرم پانی پسند نہیں ہے یا نہیں پی سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پانی نہ پئیں. اگر آپ ٹھنڈا پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پانی پھر بھی پینا ہے. آپ نے پانی ٹھنڈا بھی پئیں آپ. دیکھیں پانی میں کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے آپ کا تکیہ اور بستر، آپ کا بیڈ جو ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے نا، پانی بھی آپ کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. تو کتنا ہمیں ڈیلی پانی پینا چاہیے؟ ہاں بڑا خوبصورت کویسچن ہے آپ کا. 12 سے 15 گلاس اگر آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی باڈی کبھی بھی ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگی. اچھا
اچھا آج تک ڈی ٹاکس واٹر جو ہے وہ بڑا ٹرینڈ میں ہے. ڈی ٹاکس واٹر کے بارے میں آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ آج کل چونکہ ویدر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کیسا ہے, گرمی ہے. اچھا ڈی ٹاکس واٹر اگر آپ گھر میں خود بنا کر پیتے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے. ہاں اس میں کوکمبر ہے, لیمن ہے, آپ اس میں پنچ آف سالٹ ڈال لیں, ڈی ٹاکس اس میں منٹ ڈال لیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا. تو اگر آپ یہ بنا کے آل دا ڈے پورے دن میں پیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. تو ادروائز جو اسپورٹس ڈرنک ایک میں نے بتائی ہے وہ بھی بہت انرجیٹک ہے. جسٹ لائک جیسے واٹر میلن ہے, واٹر میلن کو تھوڑا بلینڈ کر لیں, اس میں آپ لیمن ڈال لیں اور اس کو بھی آپ صبح اور شام میں 1 گلاس پئیں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے آپ کی باڈی کے لیے. یہ جتنے بھی اسپورٹس ڈرنک مارکیٹ سے ملتے ہیں نا یہ بالکل اچھے نہیں ہیں. اچھا ڈائٹ کون سی لینی چاہیے ہمیں, ڈائٹ کے بارے میں بتائیے. دیکھیے ڈائٹ سب کو پتہ ہے. ڈائٹ کے معاملے میں اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے, ویٹ کم کرنا ہے, سلم اینڈ فٹ رہنا ہے تو ہائی پروٹین بھی آپ کو جانا پڑے گا آپ کو باڈی میں. یعنی آپ کو فیٹس اور کارب جو ہے یہ آپ کو کم کرنے پڑیں گے. جب فیٹس اور کارب کم لیں گے تو آپ پروٹین ڈائٹ پہ آئیں گے تو ڈیفینیٹ آپ سلم اینڈ سمارٹ رہیں گے. چکن لے لیں, فش لے لیں, اس کے لیے ایگز ہیں, انڈے ہیں. انڈے کی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کو 2 زردی کھانی چاہیے, گرمی ہو سردی ہو. دیکھیں ویدر جو ہے یہ ہماری سوچ میں ہوتا ہے. ویدر کا کوئی ایفیکٹ کسی چیز پہ نہیں ہے. کوئی چیز ٹھنڈی یا گرم نہیں ہے. میڈیکل سائنس ان باتوں کو نہیں مانتی. یہ ہماری خیر سے امی جان نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ گرم چیز ہے. ہاں جی یہ گرم چیز ہے, یہ ٹھنڈی ہے, یہ نہیں کھانی. کریلے کھا لیے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کچی لسی پینی ہے. ہاں جی, ہے نا, ہاں جی, تو یہ کھایا تو پانی نہیں پینا. دیکھیں پورے ورلڈ میں مچھلی کھائی جاتی ہے, پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے, اور مچھلی کھا کے دودھ نہیں پینا. اور اچھا یہ بھی مت بنی ہوئی ہے, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں فش پورے سال کھائی جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں جیسے ہی گرمی سٹارٹ ہوتی ہے مچھلی نہیں کھانی, سکن تے دانے نکل آن گے, پانی دی کمی ہو جائے گی, مچھلی جڑی ہے نا اندر ساڑ دی ہے یار. اچھا نہیں ویسے ایسا تو ہے, خیر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ. میں جب انڈے کھاتی ہوں نا, اگر میں نے پورا 1 ویک لگاتار انڈا کھا لیا ڈیلی بریک فاسٹ میں تو میرے پمپلس. مدیحہ آپ نے پانی کم پیتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, پانی پورا پی کے دیکھیں 2 گھنٹے روزانہ کے کھائے میں دیکھتا ہوں کبھی بھی نہیں آپ کی اسکن خراب ہو. انڈے سے اسکن گلو کرتی ہے. انڈے میں ایسے ایسے کیمیکل ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں اس میں ڈالی ہیں, اس کے اوپر پورا شو کرنا چاہیے بلکہ آپ ایگ کے اوپر ایک انشاءاللہ انڈے پہ بھی ایک شو ہوگا انشاءاللہ. پوری ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. اچھا آج کل ہمارے جو نوجوان بچے ہیں, لڑکے ہیں خاص طور پہ, جیسے ہمارے گھر میں بھی ہیں, جم کرتے ہیں رائٹ. جم کرنے کے بعد ان کا دل کرتا ہے کہ ابھی وہ کالج سے فری ہوئے ہیں, جو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو چلو جی آپ جم جوائن کر لو تاکہ بچہ کسی اور ایکٹیویٹیز میں نہ پڑ جائے. اچھی بات ہے, لیکن بچوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہاں باڈی نہیں نکلی, وہ انہوں نے جب جم سے آنا ہے انہوں نے روزانہ مرر کے آگے کھڑے ہو کے اپنے مسلس چیک کرنے ہیں, تو وہ ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے مسلس بنانے کی, اور پھر وہ اس چکر پہ آ کے اسٹیرائڈس استعمال کرتے ہیں اور ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. سیلف موٹیویشن ہونا بہت اچھی بات ہے. واش روم میں شیشے کے آگے مسل دیکھنا بہت اچھی بات ہے, ہر باڈی بلڈر کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں اس طرح, ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک اسٹیرائڈ کی بات ہے تو وہ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. اسٹیرائڈ فار دا ٹائم بینگ تو آپ کو لگتا ہے آپ گول اچیو کر رہے ہیں, بتائیں ان بچوں کو. ہاں جی اچھا دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیرائڈ انابولک ہو, اسٹیرائڈ کسی بھی قسم کی ہو, وہ آپ کی باڈی کے لیے ڈینجرس ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے. اس کے آپ کو ہارٹ ایشوز ہو سکتے ہیں, سب سے پہلے کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہیں آپ کی, اور اس کے علاوہ آپ کا سٹمک ایک دفعہ اپسیٹ اسٹیرائڈ سے ہو جائے تو ساری زندگی ریکور نہیں ہوتا. اور میں تو کبھی بھی اسٹیرائڈ کو ریکمینڈ نہیں کرتا. دیکھیں اگر آپ نے کوئی ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنی ہے, گول اچیو کرنا ہے فار دا ٹائم بینگ, اگر آپ نے لی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. دیکھیں گورے اگر اسٹیرائڈس لیتے ہیں تو وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں, وہ اینٹی بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ نالج, ہم لیک آف نالج کا شکار ہیں, لیک آف اسٹڈی کا شکار ہیں. ہمارے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو بتایا کہ یہ چیزیں لینی ہیں, جبکہ ہر بندے کی باڈی کیمسٹری مدیحہ ڈیفرنٹ ہے. ہر بندے کا یا جو اللہ تعالیٰ نے جو میکانزم بنایا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کے لیے جیسے ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہے, ویسے ہر میڈیسن ہر بندے کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں نہ تو اس کے بارے میں نالج ہے, ہم گوگل کے غلام ہیں, گوگل کے ہم سمجھ لیں محتاج ہیں. جو ہمیں گوگل بابا نے کہنا ہم نے اس کو سرچ کیا وہ شروع کر دیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور دیکھیں ملٹی وائٹامن آپ لے سکتے ہیں, اچھی سے اچھی ملٹی وائٹامن لے کے باڈی اب بن سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ کے بغیر باڈی نہیں بن سکتی. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر نا صبر نہیں ہے, ہم شارٹ کٹ وے ڈھونڈتے ہیں ہر چیز میں, ہر چیز میں.
اور یہی ہمارا ویٹ لاس میں بھی ہوتا ہے نا Weight loss میں کہ ہم واک شاک اسٹارٹ کرتے ہیں, جم اسٹارٹ کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی نہیں, ہم بھی مرر میں دیکھ دیکھ کے کہ نہیں فرق تو پڑ اچھا نہیں ہم رہا, ایکسٹریمسٹ ایک ہیں. مہینے بعد وہ آپ مدیحہ ڈسپوائنٹ آپ ہو یہ کے. دیکھیں ہم اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ اگر ہم بھوکے رہنا شروع کرتے ہیں 2-3 دن بھوکا رہ جاتے ہیں ہم کہ ویٹ کم ہو جائے گا. جب کھانا شروع کرتے ہیں تو 2-3 دن کھاتے ہی رہتے ہیں نہیں ہم. پھر 3 دن کا میں تو پھر ایک دن اکٹھا ہی پورا کھا لیتے ہیں, کھاتی اکٹھا ہی ہوں, کھا. جو 3 دن پاکا کیا ہوا ہوتا ہے نا. میری ایک جاننے والی لیڈی ہیں, کل میرے پاس آئیں شاپ پہ, تو مجھے کہتی ہیں حافظ صاحب میں نا سارا دن کچھ نہیں کھاتی لیکن شام کو 7 بجے میں دبا کے کھاتی ہوں, اور میں ماشاءاللہ اتنی کوک پیتی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو پھر آپ ایک نہیں بندہ 2 لیٹر 3 لیٹر کوک پیے گا صحیح. تو یار وہ پھر اب وہ تو موت کو دعوت دے رہا ہے نا, مرے گا نا پھر وہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 6 میل کھائیں پورے ڈے میں, 6 میل لیں, اسمال پورشن کھائیں. Portions میں کھائیں. یس, ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا آپ کو فائدہ بھی ہے. مطلب جو میں کرتی ہوں وہ بھی غلط ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. مینس کہ آپ فاقہ کرو سارا دن اور آپ کہو کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں کھایا, پھر ایک دم آپ ایک ہی میل جو ہے بھرپور وہ لے لو, تو ایسا نہیں ہوتا ہے, اس سے ویٹ ہرگز لاس نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ خالد ملک صاحب, جی ویلکم. آپ آئے اور آپ نے اتنے اچھے اچھے ہمیں ٹپس دیں. Thank you اور so یہاں much. پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک, گڈ مارننگ لاہور. اور ہمارا پیارا شہر, ہمارا پیارا لاہور, اور کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں. اور لاہور بہت ہی خوبصورت شہر, زندہ دلانے لاہوری جو ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو قائم دائم رکھے ہوئے. اور جو ہمارا خوبصورت گرین سرسبز و شاداب اور آپ کو صاف ستھرا لاہور جو نظر آتا ہے نا, یہ کیوں ہمیں صاف ستھرا گرین سرسبز و شاداب نظر آتا ہے؟ پی ایچ اے کی کاوشوں کی وجہ سے. پی ایچ اے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ لاہور کی خوبصورتی کو مینٹین رکھے ہوئے ہے, اور اس کی بہتری کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے, اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے, تعمیر و ترقی کے لیے, وہ پی ایچ اے کی کاوشیں ہیں اس کے پیچھے. اور آج ہم بات کریں گے اسی پہ کہ مزید کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں لاہور کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے. تو احمد قریشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے کورسپونڈنٹ. احمد آپ کو ویلکم کرتے ہیں, گڈ مارننگ. اور ساتھ ہی ساتھ احمد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جی طاہر رضا بٹو صاحب ہیں. طاہر رضا بٹو صاحب جو ہیں وہ ڈی جی پی ایچ اے ہیں. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, گڈ مارننگ. سر آپ ہمارے مارننگ شو میں آئے. سب سے پہلے تو ہم احمد سے جانتے ہیں. احمد آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, پی ایچ اے کی تمام تر خبریں جو ہیں ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی ان کے فلاحی ترقیاتی کام ہوتے ہیں جہاں پر نیگلیجنس ہوتی ہے وہ بھی ہم شو کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا, خبر دینا اپنے ناظرین کو. احمد آج کیا رپورٹ کریں گے آپ پی ایچ اے کے بارے میں ہمیں؟ دیکھیے پی ایچ اے یقیناً لاہور شہر کی خوبصورتی میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ میاں واقعی جنگل جو ہے وہ پی ایچ اے مختلف جگہوں پہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کے پیش نظر لگا رہا ہے. اس کے بعد اربن فارسٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ایک اچھا اقدام یہ ہے کہ اس بار جو پی ایچ اے کی طرف سے اربن جو فارسٹنگ ہے اس میں ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے سولر کی, کہ سولر کے ذریعے جو ہے موٹرز لگائی جائیں گی, ان کو پانی دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے پی ایچ اے کا, لیکن اس کی جو دیکھ بھال ہے, نگہداشت ہے, وہ کس طرح یقینی بنائی جائے گی. چونکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ لاہور کے جتنے بھی پارکس ہیں, 2 بڑے پارکس ہیں, جس طرح جناح پارک, یہ ماڈل پارک ہے یہاں پہ, اس کے علاوہ جو جلانی پارک ہے, اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اسٹرینتھ 50 لوگوں کی ہے, وہاں پہ 50 پورے لوگ نہیں ہیں, تعداد کم ہے. تو دیکھنا اب یہ ہے, اب یہ ڈی جی صاحب ہی بتائیں گے کہ کس طرح انشور کریں گے کہ مین پاور جو بھی اس پروجیکٹ پہ جو ہے وہ ہوگی, اس کو کس طرح جو ہے وہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ کیا واقعی جو ہے یہ مین پاور جتنی اربن فارسٹنگ ہے, میاں واقعی جنگل جو لگائے گئے ہیں ان پہ جتنے لوگ مامور کیے گئے ہیں, مالی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, کیا وہ پوری تعداد پوری اپنے دلجوئی سے وہ کام کرے گی یا نہیں. تو بہرحال اوور آل اگر دیکھا جائے تو طاہر وٹو صاحب جب سے آئے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں احمد کہ عملہ کم ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں عملہ مکمل ہے لیکن حاضری کم ہے. حاضری کم ہے, اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن جب سے طاہر وٹو صاحب آئے ہیں یقیناً بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے اسکروٹنائز کی ہیں, بہتر جو ہے پی ایچ اے بہتری کی جانب گامزن ہے اس وقت. اچھا جی, یہ تو ہم طاہر رضا بٹو صاحب سے جانتے ہیں. طاہر رضا بٹو صاحب, کیا فضائی آلودگی کی سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں, جنہوں نے یہ اسموگ آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہم ٹاپ آف دی لسٹ جا رہے تھے ورلڈ میں, لاہور شہر جو ہے فضائی آلودگی کو جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لاہور کی خوبصورتی کو اور آلودگی سے پاک کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پی ایچ اے کی طرف؟ دیکھیں اس میں جو ایئر پولوشن لاہور میں ہے اس کے 2 میجر کمپوننٹس ہیں. کہ ایک تو جو میجر کنٹریبیوٹر اس میں ہے اس وقت ہمارا اسموک ریلیٹڈ ہے, جو کہ فاسل فیول کا یوز ہے, جو کہ گاڑیوں میں ہم وہیکل امیشن جو ہے وہ 60% سے زیادہ جو ہے رسپانسیبل ہے لاہور میں اس وقت پولوشن کا. دوسرا اسپیکٹ جو ہے کہ نمبر آف ٹریز جو گرینری ہے وہ زیادہ نہیں ہے. جی,
تو ہمارا جو کام ہے وہ آبویسلی یہ ہے کہ دوسرا جو اسپیکٹ ہے اس کو کیٹر فار کرنا ہے کہ ہم نے نمبر آف ٹریز جو ہے کہ ان کو بڑھانا ہے. اس کے لیے جو اس دفعہ ہم نے 1 ملین کا ٹارگٹ رکھا ہے, اور اس میں اس سے پہلے جو پی ایچ اے نے میاں واقعی جو فارسٹ لگائے ہیں جن کی تعداد جو ہے 55 کے قریب ہے, اور اس 55 جو ان میاں واقعیز کو اگر دیکھیں تو ان کے ریزلٹس بڑے اچھے ہیں, بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں اور بڑی اچھی گروتھ ہے ان کی. تھوڑا کاسٹلی ہے وہ, اور اس لیے یہ جو ہم نے نیا کانسیپٹ جو اربن فارسٹ کا لے کے آئے ہیں اس میں ہم ابھی تقریباً 30 ڈفرینٹ سائٹس پہ جو ہے کہ یہ ٹریز لگائیں گے. اچھا طاہر بھٹو صاحب, یہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیا آپ فارسٹ اربنگ کے ذریعے کر رہے ہیں آپ؟ جی, اس میں بھی بالکل آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس میں بھی ہم جو ہے تقریباً 1 لاکھ جو ٹری ہے وہ لگا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ, اور اس میں سے 24,000 جو ہے وہ فروٹ ٹریز ہیں. اچھا. جیسے گواوا ہے, اورنجز ہیں, یہ ہم جو ہے کہ وہ فروٹ ٹریز ایڈ کر رہے ہیں, اور باقی جو ہے کہ وہ سایہ دار جو ہمارے روٹین کے جو ٹریڈیشنل اسپیشیز ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں, کسی بھی سٹی میں, ہم صرف لاہور کی بات کر رہے ہیں ابھی تو خیر, تو یہ فروٹ ٹریز جو ہوتے ہیں ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں نا. جی کہیں بھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں, خاص طور پہ سڑکوں پہ جہاں پر پودے جو ہیں خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں. اب اس کو بھی آپ انہینس کر رہے ہیں, دیکھیں اس میں ہمارا آلریڈی جو ہے کہ وہ ایک فروٹ گارڈن تھا بالکل یہ ایئرپورٹ کے ساتھ, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ایج کی, پودوں کی بھی ایک ایج ہوتی ہے, صحیح, تو اس کو ہم ابھی ریسٹور کر رہے ہیں دوبارہ. اچھا. تو انشاءاللہ اس میں جو ہے کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آگے بچوں کے ٹرپس, اور دوسرا جو ہے کہ وہ بچے وہاں پہ جا سکتے ہیں, فروٹ جو ہے کہ وہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی ایک پوری ایکٹیویٹی جو ہے کہ وہ ہم اس کی جنریٹ کریں گے. اچھا, اربن فارسٹ میں آپ بتا رہے ہیں کہ 30,000 پلانٹس جو ہیں وہ آپ لگائیں گے. لاہور کے کون کون سے ایریاز ہیں؟ دیکھیں اس میں ٹوٹل جو ہم پلانٹس لگا رہے ہیں وہ تو 1 ملین لگا رہے ہیں, 10 لاکھ پودا ہے. اس میں جو 40 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 لاکھ جو پلانٹس ہے وہ ہم ہمارے رنگ روڈ پہ لگیں گے, اور باقی 6 لاکھ جو ہے کہ 24 ڈفرینٹ سائٹس ہیں لاہور کے اندر ود ان سٹی, جو کہ بڑے ڈینس ایریا ہے, جیسے شادمان ہے, بڑے ڈینس ایریا جہاں پہ آپ کو لنگز کی ضرورت ہے, آکسیجن لنگز کی ضرورت ہے, وہاں پہ ہم لگا رہے ہیں. لیکن ہماری جو سب سے بڑی خوبصورتی کی علامت ہے وہ ہماری نہر ہے نا. لاہور شہر میں اس وقت جو نہر ہے اور اندرون سائڈ پہ جو لاہور کے اندر جو بہتی ہے, اس کی خوبصورتی کو انہینس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پی ایچ کی طرف؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں, ایک تو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے, انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم ابھی وہاں پہ فلوٹنگ فاؤنٹین جو ہے نا ہم شروع کر رہے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ کلرز, اور وہ بڑا اچھا ایک جو ہے کہ وہ رات کو وہ دیں گے. باقی جو ہارٹیکلچر ہے اسپیکٹ, اس میں ہم اس میں 60,000 ٹریز جو ہے کہ وہ ایڈ کریں گے کینال پہ بھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو پودے لگا تو دیے جاتے ہیں, آپ نے کہا کہ اتنے لاکھ پودے آپ لگا رہے ہیں, تو لیکن لگنے کے بعد ان کی جو حفاظت ہوتی ہے, ان کا جو بڑھنا ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. اس کے لیے کیا حکمت عملی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے. کویسچن اس سینس میں اچھا ہے کہ ہمارے پاس درخت جو ہے ہمیشہ بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. جنرل پبلک جو ہے کہ وہ درخت لگاتی ہے, اسکولوں کے بچے جو ہے وہ درخت لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو سروائیول ریٹ ہے ٹریز کا وہ بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کی انٹینسیو کیئر کی اس کو ضرورت ہوتی پلانٹ کی. انیشلی آپ کے راؤنڈ جو ہے کہ وہ 8 سے 9 منتھ, لیکن وہ ایک جو اٹینشن آپ کی جب آپ پراپر نہیں دیتے تو یہ بھی بچوں کی طرح ہے پودا بھی, یہ پھر جو ہے وہ اس طرح گرو نہیں کرتا. تو ہمارا الحمدللہ اچھا سروائیول ریٹ اچھا ہے پودوں کا. اور جو ان کا کہنا ہے, ہم جو کچھ ایریاز ہیں جیسے ہمارے رنگ روڈ کا ایریا, وہاں پہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے, تو وہاں پہ ہم سولر کا سسٹم لگا رہے ہیں, اور وہاں پہ میجر چنکس ہیں 1-1 لاکھ کا, جیسے محمود بوٹی میں جو ہے کہ 1 لاکھ کا جو ہے اکٹھا ہم لگا رہے ہیں, کماہا میں 1 لاکھ پودا اکٹھا لگا رہے ہیں. تو جو میجر چنک ہے وہ سارے ہم سولر سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, ہم نے بات کر لی پلانٹس کی, ہم نے اوور آل, لیکن ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم کالج لائف و یونیورسٹی لائف میں ہوتے تھے, لاہور شہر کے اندر ایگزیبیشنز ہوتی تھی, میلے لگا کرتے تھے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے, لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے,
لوگوں کی تفریح کے لیے. اب ایسا نہیں ہوتا ہے. PHA اس بارے میں کیوں کوئی خاص کام ابھی تک نہیں کر سکتے؟ اس دفعہ جشن بہارا میں بڑی دیر بعد ریوائیو ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اور کچھ جو ایک وہ ہماری ٹیررزم کی ویو تھی اس کی وجہ سے کافی میرا خیال 6-7 سال جو ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی. تو اس سال جو ہے وہ جشن بہارا کیا گیا تھا اور جینا گارڈن سوری ہاں جیلانی پارک کے اندر فلاور ایکزیبیشن بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. ابھی پھر جو گل داؤدی کی جو ایکزیبیشن ہے وہ ہماری کوئی اتنی بڑی آبادی ہے, پاپولیشن دیکھیں آپ لاہور کی, اور سال میں صرف ایک ایونٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ انف ہے؟ نہیں, پچھلی دفعہ جو جشن بہارا وہ تو بڑا ہی ایلیبوریٹ اور بڑا ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹینسو لیول پہ کیا گیا تھا کہ اس میں ہاکی اسٹیڈیم میں جو ہے فنکشن ہو رہے تھے, پھر اس کے علاوہ ریس کورس میں ہو رہے تھے, پھر الحمرہ میں ہو رہے تھے, پھر ہمارا جو گریٹر اقبال پارک ہے وہاں پہ تھے, پھر گلشن اقبال میں. تو کافی لمبا وہ کافی بڑا جو ہے کہ وہ تھا. وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں مدیحہ کہ سال کی بجائے اگر 6 مہینے بعد کوئی ایسا ہو مختلف پارکس میں. تو پہلے وہ یقیناً جشن بہارا جو ہوا یہ تو پورے لاہور کے جتنے بھی پارکس تھے لوگوں نے, لاہوریوں نے بڑا انجوائے کیا. لیکن میں مدیحہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا, جس طرح ابھی سر نے بتایا کہ پودے کی جو نشو نما ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح چھوٹا بچہ انسانی بچہ ہے, اس کو کیئر کی ضرورت ہے. ایک ایوریج ہم جب دیکھتے ہیں ایک درخت جو ہے, ایک پودا جب بڑا ہوتا ہے وہ 4 لوگوں کو آکسیجن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے یہ پودے لگائے جا رہے ہیں. لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ وہ جتنے لگائے جا رہے ہیں پودے وہ درخت تک پہنچے, اس لیول تک پہنچے جہاں پہ وہ لاہور شہر کے رہنے والے جو ہیں ان کو وہ آکسیجن دے سکیں. تو یہ ایک یقیناً غور طلب چیز ہے کہ طاہر وٹو صاحب نے جس طرح بتایا کہ وہ بالکل اس کو چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے, تاکہ جو پودے لگائے جائیں وہ پروان چڑھیں اور اپنی ایج میں جا کے لاہوریوں کو جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ اچھا. یہاں پہ اندرون ہمارا جو لاہور ہے ہم اس کو ہرگز میں تو اگنور نہیں کروں گی, کیونکہ وہی خوبصورتی اور وہی ہماری ایک تاریخی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہے. کیا اندرون لاہور کو کے حوالے سے بھی مزید اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیا کر رہا ہے اس وقت PHA؟ ورلڈ سٹی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں ورلڈ سٹی جو ہے کہ وہ تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ریکنسٹرکشن ہے اولڈ جو مونومنٹس ہیں ہماری اس میں جو ہمارا یہ گرین اسپیکٹ ہے وہ سارا ہم جو ہے کہ وہ جتنی بھی ایسے ایریاز ہیں, چاہے وہ لاہور فورٹ ہے, چاہے بادشاہ ماسک ہے, یہ سارے ایریاز میں ہم جو مقبرہ نور جہاں ہے, جہانگیر ہے, تو وہاں پہ ہارٹیکلچر اسپیکٹ جو ہے کہ وہ ہم کور کر رہے ہیں وہاں پہ, اور جو ہارٹیکلچر کی جو سپورٹ ہے جو گرینری کی وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس دفعہ جو بڑی اچھی ان کی بات تھی کہ سروائیول جو ہے کہ وہ پودوں کی ایشو, تو ہم اس دفعہ سارے پودے جو ہے وہ جیو ٹیگ بھی کر رہے ہیں. تو ہر پودے کی جو ہے لوکیشن PHA کے پاس ہوگی کہ یہ اتنے پودے وہاں اس لوکیشن پہ لگے تھے, اور اس کی جو ہے کہ وہ جسٹ ود کلک آف 1 بٹن جو ہے آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ جائے گا. تو وہ جو آبویسلی ہر ایک جواب دے ہوگا کہ اگر 20 پودے لگے ہیں اور ان کا ریکارڈ جو ہے کمپیوٹر میں آ رہا ہے تو وہ 20 پودے. اچھا, کچھ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو پانی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, رائٹ؟ ابھی جو آپ نے پلانٹس آپ کے منصوبوں میں شامل ہے اس میں کس قسم کے پلانٹ زیادہ ہیں؟ آپ نے کہا فروٹ ٹریز بھی ہیں, اس کے علاوہ اور کون سے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے جو وہیں جو ٹریڈیشنل ہیں ہسٹوریکلی جو نیٹو ٹریز جن کو ہم کہتے ہیں, تو وہ ہمارے زیادہ نیٹو ٹریز جو ہے وہ زیادہ ہیں. تو ہمارے جو امپورٹڈ ٹریز ہیں جیسے آپ یوکلپٹس کی بات کر رہے ہیں, کونو کارپس کی بات کر رہے ہیں, وہ زیادہ جو ہے کہ واٹر انٹیک ہے ان کی, تو وہ ہم نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے جی. اور فلورل پھول جو ہیں وہ تو خوبصورتی کی علامت ہے, پھولوں کو لگانے کے حوالے سے جی اس دفعہ جو ہے کہ وہ ہم نے جو ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہم نے آتے ہی جو نمبر آف جو بیڈز ہیں فلاورز کے لاہور میں جو ایک کمپلینٹ تھی کہ وہ فلاورز نظر نہیں آ پاتے, تو ہمارے جب میں آیا تھا تو 2122 فلورل بیڈز تھے ہماری گرین بیلٹس پہ. ابھی وہ ہم 17,000 پہ لے گئے, 17,000 جو ہے کہ. اور اگر پھول نظر نہیں آئے نا تو وہ صرف میرے خیال سے کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں, پھر اسی روڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہ پھول آپ کو نظر نہیں. لیکن ایک یہاں پہ پرابلم, وہ سیزنل فلاور تو وہ تو ٹھیک ہے, PHA نے اپنا کام کر دیا, پھول لگا دیے, پھول نظر آئے, لیکن یہ ایک رویہ جو ہے نا ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پھول لگا ہوا ہے لوگوں کو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا, بجائے اس کے کہ جب دیکھا پھول
تیار ہو گیا اس کو توڑ لیا. تھوڑا سا اس طرف بھی ہمیں بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے شہر کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے جو فلاورنگ کا ہے، اور اسپیشلی سمر میں. اچھا. اب سمر میں جو ہے کہ یہ جتنے بھی ہم کاسموس ہے یا دوسرے اس طرح کے فلاورز لگا رہے ہیں، ان کی ایج جو ہے 20 سے 25 ڈیز ہے. اور لیکن ان کی آپ کو پریپریشن پہ آپ کو 4 سے 5 منتھ لگتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو 3 منتھ جو ہے کہ وہ آپ کے لگتے ہیں. اچھا. اب جب 3 منتھس کے بعد آپ ان کو لے کے آتے ہیں تو 25 ڈیز کے لیے جو ہے وہ بڑی کیئر میں ان کو رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ابھی ہم کافی زیادہ فلاورز اس دفعہ تو ہم نے سمر میں لگائے ہیں. اچھا یہ احمد، ہمارے جتنے بھی پارکس وغیرہ پبلک پارکس، اول تو یہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں کہ بچوں کو لے کے جایا جا سکے یا کچھ اس طرح سے وزٹ کریں. آپ اگر آپ خدا نخواستہ لے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو جھولے بچوں کے جو ہیں ان کی حالت جو ہے وہ تو مطلب میں بتانا نہیں چاہتی، بتا بھی نہیں پاؤں گی. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا اس بارے میں. یقیناً کرنا چاہیے. جو اس پارک میں اگر کسی آپ اسپیسیفک پارک کا نام لیں تو وہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا تاکہ ڈی جی صاحب کے نوٹس میں بھی آ جائے گا. اب جو سر سب سے بڑا پارک تو یہ جناح ہے. جناح پارک میں آپ، جناح باغ میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ جھولے رہ کے آپ خدا کی پناہ ہے. اور اول تو وہ جو تھوڑے بہت لگے ہوئے ہیں اتنی کم کوانٹٹی میں کہ آپ پاپولیشن دیکھ کے وہاں پہ آپ جائیں تو وہاں پہ پھر وہ رائڈ لینے کی باری نہیں آتی بچوں کی. اور پہلے تو ان کی حالت ہی اس قابل نہیں کہ ان پہ رائڈ لینے کا. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی جی صاحب نے وزٹ کیے ہیں یہ پارکس میں. جناح پارک بھی جو ہے وہ وزٹ کیا، اور بھی پارکس ہیں. جھولوں کے تعداد کے حوالے سے یقیناً آبادی بڑھانی چاہیے، بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے آلریڈی موبائل فون سے باہر نکلے بچے کہیں آلریڈی انہوں نے جو ہے اس حوالے سے ایک آرڈر کیے ہیں کہ تمام جو پارکس ہیں لاہور کے جہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں، گلشن اقبال پارک ہے، کچھ جو ہے وہ انہوں نے پرائیویٹائز وہاں پہ کانٹریکٹرز جو ہیں ان کو بھی دیے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین ہو سکیں، بچے جھول سکیں. تو اس حوالے سے اس پروجیکٹ پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ جھولوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور ان کا سٹینڈرڈ جو ہے، اگر کسی جگہ پہ جھولا لگا بھی ہوا ہے بالکل صحیح بھی ہے لیکن وہ گندا ہے، بچے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، صفائی کا نظام نہیں. تو یہ آلریڈی یہ وزٹ انہوں نے کیا پچھلے دنوں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے بڑے بڑے وہ پلے لینڈز، جو آئی لینڈز بیچارے، اس دور میں سستی تفریح جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. بالکل. اور اس کے لیے بھی آپ اتنا بات کر رہے ہیں، یقیناً ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی کاوشوں کو، اور دعا بھی ہے آپ کے ساتھ ہماری کسی طرح سے آپ جاری و ساری رکھیں اپنے کام کو. احمد، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور طاہر بٹو صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈی جی پی ایچ اے آج ہمارے مہمان خصوصی تھے مارننگ شو میں. ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کی جائے، اور پی ایچ اے کی جانب سے لاہور کو مزید خوبصورت کس طرح سے بنایا جا رہا ہے یہ بھی آپ نے جانا. ایک بریک لیتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور.